भला और रोशन दिन होता है जिस रोज़ आपकी किसी भले आदमी से मुलाकात हो जाए। एक ऐसा भला आदमी जो सकाफत की अहमियत को जानता है, जिसे दुआएं समेटने का हुनर आता है, जो पाकिस्तान की मिट्टी में घुदा हुआ, दिलों पर राज करने वाला, सबसे प्यार करने वाला, आपका और मेरा बहुत ही प्यारा। आइए आज मिलते हैं जनाब सुहेल अहमद से। अच्छा, वालिदैन में से किसकी शख्सियत का सबसे ज़्यादा असर है आप पे? वालिद साहब। वालिद साहब जी, वालिद लोग साहब। कहते हैं बिल्कुल। जी हाँ, काफ़ी मतलब ज़्यादा मेरा जो मैनरिज्म भी बॉडी के और आवाज़ भी काफ़ी वालिद साहब से मिलती है। बल्कि एक बड़ा अजीब सा वाक़या है कि हमारे एक दोस्त के पास एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर बैठे हुए थे, तो मेरी गुफ्तगू सुन के तो सोचते रहे कुछ, और मैं उठ के वहाँ से चला गया। मैं जब बाहर निकल गया तो मुझे वो मेरे दोस्त ने फ़ोन किया कि आपके वालिद साहब का नाम मियाँ मोहम्मद अकरम था। मैंने कहा जी। कहते ज़रा वापस आ जाएं। तो कहते हैं कि ये आपकी आवाज़ सुन के कह रहे थे कि एक मेरे ऑफिसर हुआ करते थे मियाँ मोहम्मद अकरम, मैं उनके मातहत काफ़ी अरसा रहा हूँ, इसकी आवाज़ उनसे बहुत मिलती है, मेरा जो हीरो है वो मेरा वालिद है। वाह। तो मैं बड़ा खुश हुआ ये सुन के। पुलिस की आपने जिक्र किया और मुझे याद है एक बैठक आपकी मेरी हुई थी, तो आपने कहा था कि तफ्तीश के लिए जब वो जाते थे वहाँ से पानी नहीं पीते थे। बिल्कुल। और वो जो अखबार में लपेट के खाना साथ, वो हाँ। ऐसे ही होता था। हाँ जी, हाँ जी। ये कितनी मैटर करती हैं ये चीज़ें, और इसकी क्या बरकतें होती हैं फिर? देखें, मेरा तो अपना ख्याल ये है कि जो रिज़्क आपके अंदर जाता है वो जितना हलाल है, आपकी शख्सियत उतनी बाकमाल है। हम बाज़ार देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं उन्होंने ब्लैक मनी से बच्चों को पाला। अगर अल्लाह पाक सबको माफ़ कर दे और सबको अच्छा कर दे, बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, मगर मैं कभी ये नहीं देखता कि उसका रिज़ल्ट जो है वो हमेशा के लिए अच्छा ही होता है। मेरा प्रैक्टिकल भी यही है कि मैं लाहौर में जब आया था तो हम लोग फटों में भी सो जाते थे। हम लोग एक इकबाल भट्ट साहब की एकेडमी हुआ करती थी यहाँ, म्यूज़िक एकेडमी, तो भरपूर सर्दियों में हम वहाँ पे जाके बग़ैर रज़ाई के सो जाया करते थे, क्योंकि और कोई सोने वाली यहाँ पे हमें जगह नहीं मुयस्सर होती थी। तो वो शौक़ में हम यहाँ स्ट्रगल कर रहे थे, तो वहाँ पे दोस्त जाके 2-3 सो जाया। तो अब बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें, उनको सुबह नमाज के लिए उठाते हुए भी ये ज़हन में आ रहा होता है कि इसने फिर स्कूल जाना है, फिर उठेगा, इसे उठाऊं या ना उठाऊं। वो फिर एक बुजुर्ग ने कहा कि भाई घर को आग लग जाए तो क्या करोगे, बच्चे अंदर सोए हो तो उसी लेके दौड़ेंगे बाहर को, तो फिर इनको उठाया करो उसी तरह उठाया करो जैसे घर में आग लग जाए तो उठाओगे। तो बच्चों के लिए थोड़ा इंसान जो है वो हो जाता है। इस हवाले से ना जी, मेरा ये कामिल यकीन है कि हलाल रिस्क बहुत ज़रूरी है। सुहेल साहब, आप अभी जब औलाद का वो जिक्र कर रहे थे, तो ये जो आसूदगी है जो ज़िंदगी में आ जाती है, कहाँ वापटों पे सोने का जिक्र कर, ये भी एक आजमाइश की सूरत होती? जी हाँ, क्यों नहीं। उस आजमाइश तो यही है ना जी कि आप फिर आसूदा हो के क्या करते हैं। हाँ, आसूदा किस होके किस क्या को करते भूलते हैं? हैं, किस किस को भूलते हैं, किस किस को याद करते हैं। मैंने एक किसी ड्रामे में लिखा था, तरक्की की मंजिलें तय करते हुए रास्तों को याद रखना चाहिए, कहीं खुदा ना खास्ता वापसी पे दुश्वारी पेश ना आए। तो वो उन सारी चीज़ों को याद रखना मैटर करता है। आप जब आसूदा हो जाते हैं, आप जब अरूज पा लेते हैं, मंजिल पा लेते हैं, तो जो रास्ते हैं, जो शख्सियात आपके लिए, वापसी ते उन्होंने वाली मुलाकात हो जानी, उन्हीं से मुलाकात हो जाएगी। और वापसी है, वापसी वो है, हर चीज़ की वापसी हर चीज़ की है, ज़िंदगी की है। तो फिर ये तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये तो टेम्परेरी है। मतलब सीधा अगर मैं बात करूं, क्या क्या आ जाता है इखलाक में? जब हम कहते हैं, हम बड़े लफ्ज़ मुश्किल आ जाते हैं, कहते हैं जी पता नहीं इसका क्या मतलब है। ये जो हमारी रोज़ की रूटीन है उसमें कहाँ कहाँ बरतते हैं हम इखलाक, कैसे बरतना होगा? सबसे पहले तो ये है, इखलाक में सबसे पहला काम तो इसका है, जीप मताना घोड़ा करदा अन्नी मारो मार, डिग इदे तो कदी ना उठदा एदा सवार। जुबान से गिरा हुआ सवार जो है वो कभी उठ नहीं सकता। पहले तो इस घोड़े को काबू करना है, उसके बाद फिर आपके मैनरिज्म है। देखे ना कि एक बच्ची अंदर से घुटनों के बल रेंगती हुई अंदर से निकली है, और दोनों जहानों का मालिक उठ के खड़ा होता है। हमारे मरहूम
यावर हयात साहब, जी बहुत क्या बड़ी बात। शख्सियत, यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा, इदारा, ओए, क्या बात। बड़ा बाअमल आदमी और बड़ा बाकिरदार आदमी। वो उनके कमरे में कोई भी खातून आती थी, कोई एक्स्ट्रा या कोई बड़ी पॉपुलर फनकारा, बहुत बड़ी फनकारा, किसी किस्म की मैंने भी कोई देखा ही, खातून, ऐसे ही वो देखा, फौरन उसके खड़े होते। ऐसे ही हमेशा। हाँ, तो मुझे वो, मैंने उनसे कहा एक दफा कि मैंने कहा आप जरूर खड़े होते हैं। कहते भाई किस तरह ना खड़े हो, क्यों ना खड़े हो, हमारी क्या जुर्रत है, जब दोनों जहानों का मालिक खड़ा हो रहा है छोटी सी बच्ची के आने पे, तो हमारी क्या जुर्रत है भाई, हम क्यों ऐसे ना करें। कमाल। आपको क्या क्या मिला सुहेल साहब? अगर मैं, जिसको विरसा कहते हैं, मुझे अभी भी याद है आप कहते थे कि वो अब्बा जी लाख रुपए ने वो नहीं मुकदे, साढ़े कितने पैसे मुक गए। तो ये जो इल्मी विरासत है और ये रिवायात जो आपको मिली है, कितनी कीमती हैं सुहेल साहब आपके लिए? देखिए जी, ये इंतहाई कीमती हैं, इंतहाई कीमती हैं, इंतहाई कीमती हैं, मगर इन पे इक्तफा कर जाना जो है, इक्तफा कर जाना, वो भी मामला ठीक नहीं। ठीक नहीं। आगे अब आपकी ड्यूटी शुरू हो गई है, हो गई। आपकी ड्यूटी शुरू हो गई है। अब मैं ये सिर्फ यही कहता जाऊँ मैं कायद आज़म का पोतरा हूँ, हाँ। या मैं यही कहता जाऊँ कि मैं सैयद बादशाह हूँ, उसको किसी दूसरे ने देखना है कि ये सैयद है, मैंने नहीं देखा। सही सही सही। फैज़ फेस्टिवल में आपने एक अपना कॉलेज जरी मैं कहूँगा, और आपने जो है ना, वो मेरे जैसी तो माती मारेगी, आपने कहा, कौन सी पिच थी जी वो, हाँ, जरा फरमाइए ना। ये पावर जो है ना जी, ताकत, फोर्स, किसी हवाले से भी, मतलब फेम एक ताकत है, एक ताकत है फेम, इसका बड़ा नशा है। मैं एज एन एक्टर ये सोचता रहता हूँ कि ये जो फोर्स है ना, ये वाली फोर्स, जिसे हम कुछ भी कह सकते हैं, कोई ओहदा, सेहत, इवन सेहत, आपकी सेहत, ये भी एक आपके पास सरमाया है। सरमाया है। तो ये जो कुछ भी है, ये जो ताकत है, फोर्स है, ये एक ऐसा खेल है, इसे अगर आजिज़ी की पिच पे खेला जाए तो इनिंग्स लंबी हो जाती है। यानी आपने कहा कि इज्जत अफजाई के साथ आजिज़ी की पिच पर अगर खेलो तो वो लंबी इनिंग्स खेलो, लंबी इनिंग्स। तो मुझे एक बात बताएं, आपको जो मैंने देखा, आप अल्लाह ताला करवट जन्नत नसीब करे आपके वालिद गिरामी, आपको मैंने देखा है कि जब ताकतवर लोग आते हैं तो आप और डाढ़े हो जाते हैं, और जहाँ को मेरे जैसे होते हैं तो आप ऐसी इज्जत अफजाई और आजी करते हैं। ये तो आप तो उल्टा ही काम करते हैं सुहेल साहब। लोग की कहते हैं नहीं यार का ख्याल करो, हाकम है सामने बादशाह है, आप तो ऐसे ऐसे तीर चला देते हैं, मैं उसका आई विटनेस। आपको डर नहीं लगता ये जो पावर के लोग हैं? वो उसमें भी आपकी नीयत का दखल है। अगर तो आप किसी को डराने के लिए कुछ कर रहे हैं तो खुदा न खास्ता ब्लैकमेल वाली वो एक बात नहीं, बट आप तो वो कूलू कॉलन सदीदा वाला चक्कर है, आप तो सिद्धि कर देते हो। दिल में अल्लाह के फजल से ये होता है कि तुझे है हुक्म अज़ान, ला इलाहा इल्लल्लाह, तुझे हुक्म है अल्लाह पाक का, तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म है, तुम्हें लोग देख रहे हैं। ये मुझे एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा तुम प्लेटफॉर्म एक पे खड़े हो, एक ऊंची जगह पे अल्लाह ने तुम्हें खड़ा किया है, ये जो थिएटर है, और तुम्हारे सामने 500-600 बंदा रोज पैसे तुम्हें दे के तो आता है। वैसी बात भी किया करो जो अल्लाह ताला जिस पे आपको कोई इनाम बख्शे। तो उस वक्त से ये जहन में बैठा हुआ है कि आपको अल्लाह ने जब कोई प्लेटफॉर्म दिया है, आपको अल्लाह पाक ने कैमरे के सामने खड़ा किया है, तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो दूसरों को ये एजाज़ ना मिलने की वजह से ज़ुबान बंदी है। एक गली में जाता हुआ बंदा तो वज़ीर आज़म को कुछ नहीं कह सकता ना, तो मैं अगर उस कैमरे के सामने खड़ा हूँ जिसकी फ़ोटो वज़ीर आज़म देख रहा है, तो मुझे उससे कुछ कहना चाहिए, मुझे उस छाबड़ी वाले की बात उस तक पहुँचानी चाहिए, मुझे अपने इनर की बात उस तक पहुँचानी चाहिए। तो उसमें लफ्ज़ बड़े ज़रूरी हैं। वही जो मैं कह रहा हूँ, ज़ुबान। अल्लाह ताला के फजलो करम से ये जब से ये शो शुरू हुआ है उस वक़्त से तो सारे जो वज़राए आज़म तशरीफ़ लाए हैं उनके साथ शो भी किया है, उनके साथ बेशुमार सिटिंग्स भी रही हैं,
اور ان کے ساتھ اللہ کے فضل سے دل کی ساری باتیں بھی کی ہیں، اور وہ چھابڑی والے کی بھی بات کی ہے جو گلی میں پھر رہا ہے، اس جھاڑو پھیرنے والے کی بات کی ہے۔ اچھا بالعموم بندہ جب یہ کہتا ہے کہ چھڈو یار کی لوڑ پئی ہے تاڈے کرنا کی فرق پئے گا، اے پاکستان دا کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں بس نہیں یہ مایوسی تو ہے ہی نہیں۔ اگر تو مسلمان ہے تو مایوس کیوں ہے؟ بہتری نور صاحب اندر سے ہی شروع ہوگی، اندر سے شروع ہوئی۔ یہ سارا معاملہ جو ہے نا جی، ساری سیاسی تماشے ہیں، سارے سیاسی تماشے ہیں یہ۔ اللہ کرے یہ ہمیں کوئی ایسا آدمی ملے جو کہے کہ میں نے نہیں تبدیلی لانی، آپ نے خود لانی، تو پھر ہی بات بنے گی۔ لاہور کی ایک خنک والی صبح ہو، اللہ کرے آپ کو بھی سہیل احمد مل جائے، ہمارا تو پرائز بانڈ نکلا ہوا ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ والی خوشی ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آج ہم دیکھیں گے سہیل احمد صاحب کو، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سر، کیا بات ہے۔ ہم دیکھیں گے میں ہمارے ساتھ بلکہ سہیل احمد صاحب کے گھر ہم موجود ہیں، اور اللہ کرے کہ آپ کبھی ان کے گھر آئیں۔ آپ کے یہاں خاطر مدارت جو ہے اور سرو کرنا، پھر شہر کا خوراک اور کشمیری، اس کی برکتیں کیا ہیں یہ سرو کرنے کی؟ یار کچھ بھی آپ نے پانا ہے تو اس کو بانٹنا پڑے گا، وہ اس میں آپ کی صحت ہے، آپ کا وقت ہے، آپ کا پیسہ ہے، ہر چیز۔ اج سما کچھ ہور فقیرہ کل سما کچھ ہور، اج سما کچھ ہور فقیرہ کل سما کچھ ہور، پلے ہوندیاں منگن والا خالی ہاتھ نہ ٹور۔ ہائے ہائے ہائے، تو وہ ہر چیز ہے، وہ صحت ہے۔ ہم نے ایسا ببر شیر آدمی دیکھا ہے، ایسا صحت مند بندہ لاغر ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ ہم نے انتہائی مصروف آدمی جو ہے وہ بالکل ویلا بیٹھا ہوا بھی دیکھا ہے۔ تو آپ کے پاس جب ایک طاقت ہے، آپ کے پاس جب ایک رزق ہے، جب آپ کے پاس پیسہ ہے، جب آپ کے پاس زبان ہے، تو اس کو بانٹو۔ کرنا کیا ہے آپ نے اس سے؟ اس کو بانٹو، اس کو تقسیم کرو، اس میں دوسروں کا حصہ ڈالو۔ اچھا جی، ڈیم بنا لیں گے ہم؟ اللہ کرے بن جائے۔ جو طریقہ کار ہے مجھے وہ اچھا نہیں لگتا۔ اس کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے کہ اسے پرائیویٹائز کر کے لوگوں میں اس کے شیئر تقسیم کر دیے جائیں، اس حوالے سے سجیشنز بھی اور بات ہو رہی ہے، جائیں، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، تو وہ ایسے بن جائے گا، اسے ایک بزنس سمجھیں۔ بلکہ یہ سارے واپڈا کو، ساری یہ جو بجلی کا سسٹم ہے، اسے پرائیویٹائز کر دیا واٹر اینڈ پاور چاہیے، ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے، اس کو اسے پرائیویٹائز کر دینا چاہیے لازماً، فوری طور پہ۔ اور دنیا نے کیا، اور وہ ساری کمپنیز وہ ایک جی ہاں، آپ جہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے، یہاں واپڈا کے لیسکو، گیپکو، یہ وہ جتنے بھی ہیں، یہ اہلکار جاتے ہیں کہیں پہ، سوئی گیس چوری ہوتے ہوئے یا بجلی چوری ہوتے ہوئے، بندوقیں نکال لیتے ہیں لوگ، فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میرے ایک بچہ ہی ہے، ہمارا بھتیجا ہے میرا، وہ سوئی گیس کے محکمے میں تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم فلان جگہ گئے چھاپا مارنے کے لیے، وہ سی این جی اسٹیشن تھا، وہ سی این جی انہوں نے ڈائریکٹ لگائے ہوا تھا یہ کنیکشن، تو یہ وہ، تو انہوں نے آگے سے فائرنگ شروع کر دی، ہم بڑی مشکل جان بچا کے دوڑے۔ بھائی یہاں پہ تو آپ کو ایک سیکنڈ سے پہلے سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے۔ اوپر سے واپڈا جو ہے یہ وفاقی محکمہ ہے، پولیس صوبائی ہے، پولیس کو آپ ساتھ ملاتے جتنا آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اتنے میں تو کافی چوری ہو جاتی ہے۔ میں شہروں کے نام نہیں لوں گا، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ شہر جو ہیں، وہاں پہ 80% لوگ بجلی اور گیس چوری کر کے امیر ہوئے، بجلی اور گیس چوری کر کے امیر ہوئے ہیں، جو 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ 80 لاکھ 1.5 کروڑ بل جو ہوتا ہے، اتنا بل ہے،
اتنی بڑی بھٹی لگی ہوئی ہے, یہ اتنا بڑا کارخانہ لگا ہوا ہے جس میں یہ بجلی کروڑوں کی, گیس کروڑوں کی استعمال ہو رہی ہے. تو وہ معاملہ طے کر کے 10-12 لاکھ میں کروڑ روپے کا بل طے ہو جاتا ہے. تو وہ سب لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو بجلی کا 50 لاکھ بچایا یا گیس کا جو کروڑ بچایا یہ ہماری بچت ہے. اس لیے اسے سب سے پہلے پرائیویٹائز کریں, سب سے پہلے, اور فوری طور پہ کریں. یہ پی ٹی سی ایل آپ نے کیا ہے نا. پہلے ہمیں 50-50 میں لطیفہ یاد ہے اگلی جنریشن کہ وہ پوتا جاتا ہے دادے کی قبر پہ کہ دادا ابا مبارک ہو, یہ جو آپ نے فون اپلائی کیا تھا وہ آج اس کا ڈیمانڈ نوٹس آ گیا ہے. ٹھیک, یہ ہم نے خود دیکھا ہوا ہے. اب آپ فون کرتے ہیں صرف گھر میں بیٹھ کے تو اگلے آدھے گھنٹے میں آپ کے گھر میں کنیکشن لگ جاتا ہے. یہ چونکہ پرائیویٹائز ہو گئی. میری آبزرویشن یہ ہے یہ پاکستانی سرکاری معاملات کے حوالے سے کہ جو سیٹ پہ سرکاری پہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ کام کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, وہ ایسے لگتا ہے کہ اس کو تنخواہ کام نہ کرنے کی بلکہ کام میں رکاوٹ ڈالنے کی دی جاتی ہے. اڑچن ڈال جائے. ہاں جی, ڈسکریج جتنا کر سکتے وہ کرتے ہو, بجائے انکریج کرنے. اب آپ پرائیویٹ بینک میں جاتے ہیں آپ کو فرق پتہ لگتا وہ مینیجر بھی اٹھ کے اندر سے نکلتا ہے, دوسرا بھی جی پوچھے گا آپ سے. وہ عام بندوں کو بھی ہلکا سا کو اونچا بولتا ہے کہ یار یہ مجھے فوراً اٹھ کے سارے جی بتائیں. تو آپ سرکاری یہ نیشنل بینک میں چلے جائیں, آپ کو 1 سیکنڈ میں پتہ چل جائے گا کہ سرکاری چیز کیا ہے اور پرائیویٹ کیا ہے. آپ کی طرف سے کوئی منہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. ٹھیک, یہ آملیٹ جو ہے ہم نے آپ کے گھر کا کھایا ہوا پہلے بھی بڑا کمال. تو مجھے ابھی یہ میں دیکھ رہا تھا یہ مکھن, اور ماشاءاللہ اشفاق صاحب کہتے تھے کہ بفلو سٹی ہے امریکہ میں تو وہ سانو بڑا عزیز ہے, پر جو بھینس پورا کہو تو کہتے نہیں وہ ٹھیک نہیں. تو اگر یہ دیسی مرغی انڈے کا ذکر ہو تو اتنا کیا سیاپا پڑ جاتا ہے. یہ تو ہم ہیں سہیل صاحب, ہمیں جس طرح کا ریئیکشن آپ نے دیکھا آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ مجھے معذرت کے ساتھ انہوں نے کہا یار وہ جڑی مرغی اپنا وزن نہیں چک سکتی انہیں سانو کی دینا ہے خوراک دے وچ. تو یہ بھی غلامی ہے کوئی زبردست, کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی یہ اصل میں نا ہم لوگ اتنا الجھ چکے ہیں ان معاملات میں کہ چھوٹا سا بھی کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی ایسا بیان یا کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو ہم اس میں جیسے مرغی کے پاؤں میں کوئی دھاگا وغیرہ یا کوئی چیز الجھ جائے نا جی تو وہ اس کے پاؤں ایسے چلنا شروع ہوتے ہیں کہ وہ مزید الجھنا شروع ہو جاتی ہے. اس بیچاری کو پتہ نہیں نا کہ اس کو کیسے نکالنا ہے, وہ اس کو نکالتے اور زیادہ الجھا لیتی ہے. ہماری قوم کا اس وقت بالکل اس مرغی والا حساب ہوا ہے. ہم معاملے کو سلجھانے کی بجائے مزید الجھا لیتے ہیں. تو وہ سلجھانے کی تربیت نہیں ہے ہمیں. آپ یہ ٹریفک کے اندر جا کے دیکھتے ہیں جب تو آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ سلجھانے والا ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش ہی نہیں کبھی آیا یا کسی نے کوئی ایسی تکلیف ہی نہیں کی. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ ٹریفک کو 25 سال کے بعد نئی نسل آ جاتی ہے. ٹھیک, ایک پورا نظام تیار. آپ خدا کے واسطے نرسری سے بچے کو ٹریفک کے اصول سوشل حوالے سے, یار لیٹرین میں بیٹھنا بچوں کو سکھایا جاتا ہے باہر کے ممالک میں. جی جی, فلش کو کمبورڈ کو یوز کرنا سکھایا جاتا ہے, بیسن کو یوز کرنا سکھایا جاتا ہے. آپ اپنے کسی بھی پرائیویٹ اس میں بڑے اسکولوں میں تو اب پبلک پلیسز پہ پبلک لیٹرین کسی میں چلے جائیں آپ کو قوم کی حالت کا پتہ چل جاتا ہے, آپ کو قوم کے کردار کا پتہ. آپ کا مطلب ہے کہ سلیبس اس سے ہوتا ہے جس میں تربیت ہوگی, آپ بتائیں گے بھائی. اس وقت جو ٹاپ پہ ہیں ملک ایجوکیشن کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, وہ والے ممالک ہیں جہاں پہ کوئی پہلے کو میرا خیال ہے ایک ملک میں تو مجھے اب نہیں یاد, میں نے خود پڑھا ہے 8ویں کلاس تک نہیں ہے کوئی سلیبس کی کتاب. وہ یہی سلیبس ہے. جرمنی میں بھی درخت تک لے جائیں گے, اوپر لے کے جائیں گے, بس قطار بنانی ہے. عام زندگی کیسے گزارنی ہے. تو یہاں پہ تو فضول وہ قاعدے سے کھول کے بچہ بیچارہ مشین سی بنائی ہوئی ہے بیٹھا ہوا ہے, ایل بے بے تے, او یار جوڑو اس کو پیسے انسانیت تو اس کو سکھانی شروع کرو شروع سے.
آپ اب اگر ٹریفک کی تربیت دینی شروع کریں گے، اس کا میں ضرور ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میری ایک بھتیجی ہیں، کینیڈا سے وہ آئی ہوئی تھی یہاں پہ، تو وہ وہیں پیدا ہوئی، وہیں وہ بڑی ہوئی، چھوٹی سی تھی اس وقت 5-6 سال کی. وہ میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھی، اس وقت ہمیں بالکل ہی عادت نہیں تھی یہ بیلٹ وغیرہ کی، 15 سال پہلے کی بات سنا. تو وہ ٹی 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 گاڑی کی شروع ہو گئی. تو وہ مجھے کہتی ہے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، پیچھے سے کہتی ہے تایا ابو گاڑی کو چپ کروائیں، گاڑی رو رہی ہے. میں سمجھ تو کیا، میں شرمندہ. میں نے کہا کہاں رو رہی ہے؟ اوہ یہ دیکھیں یہ بیچاری کی چیخوں کی آواز نہیں آپ کو آ رہی. میں کہا کیسے چپ کرواؤں؟ وہ پیچھے سے وہ بیچاری نے اپنی بیلٹ کھول کے میرے والی بیلٹ کھینچنی شروع کی. یہ لگائیں، یہ بیلٹ لگائیں، گاڑی چپ کرے گی. پھر اس کو تکلیف ہو رہی. یہ ہے تربیت، اور وہ بچے کے بلڈ میں شامل کر دی گئی. تربیت وہی ہے جو آپ کے مینرزم میں، آپ کے بلڈ میں، آپ کی عادات میں، روزمرہ کی عادات میں شامل ہو جائے. تربیت یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی سی ٹی او صاحب تگڑے آ گئے ہیں تو وہ شور مچائیں، کمپین چلائیں، ہیلمٹ پہنو ہیلمٹ پہنو ہیلمٹ پہنو. جب ان کی کسی ایک چودھری کے ساتھ انبن ہو اور ان کی فوراً ٹرانسفر ہو جائے 3 سیکنڈ میں، اور اس کے بعد پھر ہیلمٹ ایزی ہو جائے. وہ جتنا کروڑوں روپیہ ہیلمٹ پہ خرچ ہوا تھا وہ سارا سائیڈ پہ پڑا ہوا ہے. پھر وہی کھوپڑیاں لے کے ننگی لوگ چلا رہے ہیں موٹر سائیکل. یہ نہیں، ایسے نہیں ملک صحیح ہوگا، بالکل نہیں صحیح ہوگا. یہ ہر دوسرے تیسرے ہفتے پھانسی دی جاتی ہے کرپشن پہ چین میں. اتنی کرپشن ہے کہ استغفر اللہ، پاکستان کرپشن میں چین سے پیچھے ہے، اس سے بہتر ہے. کرپشن معاملہ نہیں ہے اس ملک انہوں نے کا. وہی کہا ہے، تسی ہن کہہ دیتا انہوں نے کہنا دیکھیں سہیل صاحب نے بھی کہا ہے پیچھے تو ٹھیک ٹھاک ہے، پاکستان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. نہیں میں آپ کو نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں جی. انڈیا میں جی کرپشن بہت زیادہ ہے یہاں سے. آبادی بھی ظاہری بات ہم سے بہت آگے چلا گیا ہے، چین ہم سے بہت آگے ہے. مگر ساتھ ساتھ نرسری سے تربیت اس کی شروع کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہرگز کہ کسی کو معاف کر دیں، کسی کو نہ معاف کر دیں، کسی کو نہ معاف کریں، ہرگز نہ معاف کریں. میں صرف اتنا گزارش اس میں تو کی ہے کہ مساوات نظر آنی چاہیے، بالکل ٹھیک، کہ سب کے ساتھ معاملہ ایک جیسا ہے. وہ ایک علیحدہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے. اگر ڈپٹی کمشنر کو وکیل دھکے مار رہے ہیں تو اس پہ بھی سو موٹو ہونا چاہیے. سہیل صاحب، پاکستان سال 2018 میں پاکستان کی راہ میں، پاکستان کو آگے بڑھنے میں کیا کیا رکاوٹیں درپیش ہیں آپ کے خیال میں؟ شروع سے معاملات اپنے ٹھیک کرنے پڑیں گے. کلچر بڑا اہم ہے. نور صاحب آپ بھی کلچر کے آدمی ہیں. ثقافت بڑی اہم ہے، جس کے اوپر آج تک 70 سال میں نہ کسی ایوان میں نہ کسی اسمبلی میں کبھی گفتگو ہی نہیں. صرف ایک لاؤڈ اور عجیب سی گفتگو کرنے والا بندہ وزیر اطلاعات و نشریات بن جاتا ہے، جڑا بہت اچھی بولتا ہے. ہوتا ہے نا، وہ جب این سی سی کیا کرتے تھے کہ تو بٹالین کمانڈر اسے بناتے تھے کہ اس کی آواز بہت ہے، اس کی آواز بہت ہے. پریڈ وہ کئیوں سے بری کرتا تھا، اس کی آواز بہت اونچی ہے. کوالیفیکیشن اس کو وہ کاشن دے آگے تو وہ آواز سنتے تھے، اس کی آواز سب کو جا رہی ہے، وہ بٹالین کمانڈر بن جاتے ہیں. اسی طرح تو یہاں پہ وزیر ثقافت بن جاتا ہے. ثقافت میں کیا کیا آتا ہے؟ ایک تو کاف کینچی والا ثقافت اور کلچر، وہ کہتے ہیں جی یہ اس پہ ہم ایگری نہیں کر پا رہے، اس کلچر پہ کیا کیا آتا ہے ثقافت میں؟ ذرا بتا دیں ہمیں آسانی. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں تو کوئی زیادہ معاملہ ایسا پیچیدہ کرنا ہی نہیں چاہیے. آج ہم عورت کے یہاں پہ جو معاملات ہیں ان کے اوپر ہم فلمیں بنا کے گوروں سے دادیں لے رہے ہیں. او یار خدا کے واسطے، عورت کی عزت جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہے ویسی تو پوری کائنات پہ ہے ہی نہیں، پوری کائنات پہ نہیں. رہنمائی آپ کے حصے میں ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے رہنمائی کرنا، آپ یہ کر رہے ہیں الحمدللہ.
سو آپ سے بھی بڑی توقعات ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں میں نے اب نہیں، تھیٹر کو نہیں میں نے مڑنا، میں نے وہ کوشش کی تھی. سر آپ اساتذہ میں سے ہیں، ایک بہت اہم میڈیم ہے، آپ فلم میں جاتے ہیں فلم بڑی ہو جاتی ہے، آپ بات کرتے ہیں بات بڑی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ لوگوں کو یقین ہے آپ کے اوپر. کیا کرنا ہے تھیٹر کا؟ فیاض الحسن چوہان صاحب بھی ہیں، فواد چودھری صاحب بھی ہیں، عمران خان صاحب بھی ہیں، وہ چاہتے بھی ہیں، آپ گاہے گاہے کہتے بھی رہتے ہیں. کوئی بھی نہیں چاہتا. میں آپ کو عرض کروں فیاض الحسن چوہان تو صرف کلیب لینے والا بندہ ہے. وہ بیچارہ فکرہ ڈھونڈتا ہے مجھے کلیب کہاں پہ آ جائے. واہ 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 واہ. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ تماشا نہیں لگانا چاہیے. یہ تماشے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، برکت نہیں پڑ سکتی. نیت سے شروع کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں بالکل آنے کے لیے تیار ہوں. میرے پاس تختی بھی نہ ہو، میرے پاس قلم بھی نہ ہو، میرے پاس سیاہی بھی نہ ہو، اور مجھے کہا جائے کہ تختی لکھو تو میں کیسے لکھ لوں؟ جب مجھے نظر آئے گا کہ تختی بھی ہے، قلم بھی ہے، دوات بھی ہے، تو میں ضرور بیٹھوں گا لکھنے. میں نے ساری زندگی تھیٹر سے ہی کھایا ہے، تھیٹر کے ہی میں نے بچے پالے ہیں. مجھے اس سے کوئی نفرت نہیں ہے، مگر معاملہ سیدھا ہوتا ہوا ہی نہیں نظر آ رہا. نرگس وہ عاجل نہ بنا دوں تو پھر کہنا ہو یار یہ کیا بات کر رہے ہو. نور صاحب اگر آپ مجھے کہتے ہیں تو میں نے تو 38 سال میں کسی اگر ایک جگہ بھی نرگس کا نام لیا ہے تو مجھے ابھی پھانسی لگا دیں. میرے لیے نرگس بڑی محترم ہے. مجھے تو صرف اختلاف ہے ثقافت میں جو گند بڑھ گیا اس سے. میرے لیے یہ خواتین مجھ سے اچھی ہیں، یہ مجھ سے اچھی ہیں. میں یہاں سے چلوں نا. اگر میں یہ کہوں کہ میں بڑا ٹھیک ہے تو میں انہوں کر لوں گا ٹھیک دے پھر بڑا پیارا آدمی ہے فیاض جو ہے چوہان، اچھا آدمی ہے. چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں ہمارے. وہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا کلچرل پالیسی کی بات ہو رہی ہے، ٹیم بھی بنی ہے سارا، آپ کو کوئی اطلاع ہے کہ یا آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ کوئی معاملہ بھی ٹھیک نہیں نہ ہو رہا. نہیں؟ مگر عثمان بزدار صاحب نے کہا کہ 100 دنوں میں تو آلو کی فصل نہیں تیار ہوتی، تو مطلب آپ تھوڑا وقت تو ٹھیک ہے مگر آلو کی فصل میں کوئی گوڈی شوڈی تو نظر آ جانی چاہیے نا. آلو کی فصل تو ہمیں بھی پتہ ہے نہیں تیار ہوتی، مگر اس میں کوئی تھوڑا بہت کوئی ٹریکٹر ٹرالی کھڑی ہوئی، کوئی حل شل یہ وہ کول کو سنڈے بجے نظر آنے چاہیے دینا. وہ لے تو خالی میدان ہی نظر آ رہے ہیں. یہ ووٹ ہمارا کتنا اہم ہے. اگر ہم نے غلط ڈالا تو ہمیں 5 سال سے اپا پڑ جائے گا. بالکل ٹھیک. ہمیں یہ ہر حکومت کو ٹائم پورا دینا چاہیے. 5 سال پورے ہو جائیں اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوا ہے، اور پھر ہم جو ڈیسیژن لیں گے وہ بہترین لیں گے. ہم ہر دفعہ 1-2 سال کے بعد چھٹی کرا دیتے ہیں لوگوں کو. ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں چل رہا ووٹ کی اہمیت کیا ہے. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو گھر سے سبزی لینے جایا کرتے تھے تو وہ ریلوے لائن کے قریب ایک بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوتا تھا سانپ اور نیولے کی لڑائی، سانپ اور نیولے کی لڑائی، سپ اور نیولے کی لڑائی، سپ اور نیولے. اور سانپ بھی ہوتا تھا اس کو پٹاری سی، اور نیولا بھی اس کا دوڑ رہا ہوتا تھا قلعے کے ساتھ بندہ ہوا. ہم فوراً کہتے تھے کہ سانپ اور نیولا لڑنے لگا ہے. اس وقت جو چینل تو تھے نہیں، تو وہ ہمیں تھا کہ یہ کیسے لڑے گا. ہم سارے اس کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے. وہ صرف سپ اور نیولے کی لڑائی کہہ کے 2-3 منٹ میں 5 منٹ میں کو 60-70 بندے ارد گرد اکٹھے کر دیتا. ابھی سپ اور نیولے کی لڑائی دکھاؤں گا، ابھی سانپ اور نیولے کی لڑائی دکھاؤں گا، ابھی یہ کر دیں. یہ جو انڈا ہے یہ دیسی انڈا ہے، اس میں یہ پڑا ہوا ہے. گل اور کو شروع کر دی. پھر سانپ اور نیولے کی لڑائی. یہ جو دہی میں نے بنایا ہے وچ سب سے نیولے کی لڑائی دا رولا پا رہے ہے. اور اپنا دہی انڈا دوائیاں شوائیاں ویچ، کوئی ٹینڈ دی دوائی، کو پھوڑے دی دوائی، کو دنداں دا منجن بیچ بوچ کے سارا کچھ کر کے ٹوپی چو کبوتر کڈ کے نک چو لوہے دا گٹو کڈ کے کرا کے وچ سپ اور نیولے دی لڑائی، سپ اور نیولے دی لڑائی. اخیر تے سپ تے نیولا پھڑ کے نکل جاندا سی. یہ احتساب پاکستان کا سپ اور نیولے کی لڑائی ہے. یہ کبھی نہیں ہوگی. یہ جس دن ہوگی یا سپ مر جائے گا یا نیولا مر جائے گا. آپ کی اس بات سے مایوسی نہیں پھیلے گی؟ بالکل نہیں پھیلے گی. سدھا ہوتے کتنی دیر لگتی ہے؟ سدھا ہونا، سدھے ہو، ٹھیک ہو جاؤ مطلب. جی ہاں. تو بھٹو کو پھانسی جب لگایا تو کئی ججوں نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ دیا کہ غلط تھا. ان ججوں نے جو بینچ میں موجود تھے انہوں نے بھی کہہ دیا.
نسیم حسن شاہ صاحب اللہ بخش انہوں نے بھی admit اس کیا کے بعد ہی کچھ ہو جانا چاہیے تھا، اس کے بعد ہی سسٹم ایسا ہو جانا چاہیے تھا کہ نظر آنا شروع ہو جاتا کہ اب نہیں ایسا ہوگا۔ سہیل صاحب ڈر لگتا ہے آپ کو؟ اللہ پاک سے بڑا سخت ڈرتا ہوں، اور میں بہت بزدل آدمی، بہت بزدل آدمی، میں ایک سیکنڈ چ رون لگ پینا، بہت بزدل بندہ، بہت بزدل آدمی۔ آپ کی ایک نشست میں آپ نے غار ہرا کے سفر کا ذکر کیا تھا ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ کہ جاتے ہوئے اندازہ ہوا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اتنے برس اوئے ہوئے 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 تو غار ہرا کے اوپر چڑھتے ہوئے یہی باقی میں اس وقت وہ وہاں پہ ابھی بھی شاید ہوں، اب کافی عرصہ ہو گیا گئے ہوئے، وہ بیلون نہیں جو ہوتے، بیلون ببون جو ببون جی ببون بندر، وہ چپٹی ناک والے ہیں ببون جو ہیں، وہ اس وقت بھی تھے، اس وقت بھی جی ابھی بھی وہ بڑا خوفناک بندر ہوتا ہے۔ جی تو میں یہ ایسے دیکھنے لگ گیا کہ فاطمہ کدھر سے آتی تھی روٹی لے کے، یہ تو ادھر کتنے سارے ہیں، اب بھی ہیں 1300 سال بعد، تو اس وقت ادھر کیا کیا تھا؟ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن نہیں، کوئی وائرلیس، کوئی موبائل، کوئی لینڈ فون، کوئی ٹی وی، کوئی ریڈیو، کوئی فلمی سکرین، کچھ نہیں۔ تو کیسا کردار دکھایا ہے کہ پوری کائنات پہ چھا گئے۔ حکومت کب اس وقت مسلمان کی تھی یا اسلامی حکومت تھی؟ جب محمد تشریف لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کردار یہ کیریکٹر کے ساتھ اکیلے اپنا کردار شو کرنا شروع کر دیا، اکیلے شروع کر دیا۔ آباء و اجداد کی روایات کا نام ثقافت ہے، تو آباء و اجداد جو ہیں اگر بیچ میں غلط بھی آئے ہیں، اب چند دانشور یہی لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو فلاں جگہ پہ یہ بیڑا کرک کر دیا، وہ کر دیا، یار ان ساروں کو سکپ کرو نا بیچ میں سے، ٹھیک سیدھا محمد پہ جاؤ، شفٹنگ ہو صحیح ہے، بالکل ٹھیک۔ سیدھا ادھر جاؤ، کیوں بیچ میں سے ہمیں فضول باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہو؟ کب کہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب کوئی بھی برا نہیں آئے گا؟ آنے تھے تو اتنا موٹا قرآن سے اتارا ہوا ہے نا، اصلاح کے لیے اتارا ہے، آنے ہی آنے تھے، برے بھی آنے تھے، بالکل تو ٹھیک، ہیں بھی، اب بھی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ میں کچھ لوگوں کے نام لوں گا، کیا آپ کے ذہن میں بات آتی ہے یا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ محمد کوی خان، ابا جی، ابا جی، ابا جی، اور ایک غیرت مند ابا جی، آہا، بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ میں نے اس طرح کا شخص نہیں دیکھا، بچے ماشاءاللہ ویل سیٹلڈ اور بہترین اور کروڑ پتی اور یہ وہ بہترین، مگر کوئی ایک کسی قسم کی کوئی بھی سپورٹ کے رواداری نہیں ہے ان کو، اپنا بہترین ساری زندگی سے، اور 60 سال ہو گئے ہیں اپنا خود کر کے کھا رہے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی ان کی بات ہے نا جی، جس کا میں بڑا متاثر ہوتا ہوں کہ یار یہ ہم میں کیسے آ سکتی ہے، میں نے ان کے منہ سے کبھی کسی کی برائی نہیں سنی، وہ بڑی عجیب آدمی ہے۔ یہ بڑا شاید مشکل کام ہے یا یہ ایک عادت ہے، پڑ جائے تو شاید ایزی ہو، میں تو سوچتا ہوں یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ کسی کے لیے بھی کچھ نہ کہیں برا۔ صحیح۔ جناب آصف علی زرداری، نور صاحب، میں بڑا ہی اور طرح کا سوچتا ہوں، مجھے جب وہ اپنی بیٹیاں لے کے پھر رہا ہوتا ہے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، جب وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے مجھے وہ بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ اب اس کی کرپشن پہ میں کیا کہوں کہ لوگوں نے 9 سال اسے چیک کر کے تو بری کیا ہوا ہے، اب پھر کہتے ہیں وہ پیڑا ہے، سمجھ نہیں آ رہی معاملہ کیا ہے۔ اللہ پاک ان کو بھی معاف کر دے اور اللہ پاک ہمیں بھی معاف کر دے۔ میاں محمد نواز شریف، دیسی آدمی، ایک دیسی آدمی، میں نے ان کو جتنا بھی دیکھا ہے، میری ان سے جتنی بھی ملاقات ہے، مجھے وہ ایک ثقافتی سا بندہ لگتا ہے، ایک ثقافتی سا بندہ لگتا ہے، اور
کیا معاملہ ہے یہ بھی اللہ کرے واضح ہو ضرور ان کے کردار کے حوالے سے، چونکہ میں نے ان کا جتنا کردار دیکھا ہے بڑا خوبصورت ہے. اب کیوں برا ہے یہ ڈسکس ہوتا، اللہ کرے اس کی وضاحت ہو، ٹھیک. اللہ کرے اس کی وضاحت ہو. مجھے تو وہ بڑے اچھے کردار کے بندے لگے. وزیر اعظم عمران خان، یار عمران خان کا با ہمت ہونا اس کی سب سے بڑی خوبی ہے. وہ ایک کرکٹر جو ہے وہ آیا ایک بڑے اسٹیڈیم میں، ایک کرکٹ کے اسٹیڈیم سے نکل کے وہ پورے پاکستان میں پھیلا ہے، تو اس میں ہمت بہت ہے. مجھے وہ والے دن جو یاد آتے ہیں وہ میں سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ اس وقت بیچارہ صرف ایک سیٹ بھی ملی ان کو، اور لوگ ہنستے بھی تھے کہ یہ کون سا بیچارہ سیاستدان بن رہا ہے، بس ایک سیٹ ہی ہے وہ. مگر آہستہ آہستہ وہ پرائم منسٹر ہیں اور باہمت آدمی، باہمت آدمی. ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے، اور ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ سودا ایسا ہوتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے. مکمل تو پورا پیکج تو اب کسی سٹور میں نہیں ملتا، وہ تو ادھر ہی ہے، ادھر ہی جانا پڑے گا محمد کے پاس ہی صلی اللہ علیہ وسلم. سہیل صاحب، جب آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، لوگوں نے جیسے آپ چھپ چھپ کے کام کرتے ہیں، وہ آپ کا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، لیکن بڑی رسیدیں آپ کو اس کی ملتی، کیسا لگتا ہے جب آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ صدقہ جاریہ کی طرح اپنے والدین کی؟ نور صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کے دو اکاؤنٹ ہیں، ایک پیسوں کا اکاؤنٹ ہے، ایک دعاؤں کا اکاؤنٹ ہے. آپ کے کام دعاؤں والا اکاؤنٹ ہی آنا ہے. پیسے والا اکاؤنٹ تے کھیل بھی غلط نکل سکتا ہے، ہوں تے بہت نکل رہے. دعاؤں کا اکاؤنٹ جو ہے نا جی وہ بڑا رکھنا چاہیے، وہ بھی مشکل وقت پہ کیش ہوتی رہتی ہے. یہ جو ہم آگے کہتے ہیں نا کہ اوئی تھوڑا سا بھی میں آگے ہوتا تو ٹرک مجھے لگ گیا ہوا تھا، وہ وہاں پہ کوئی دعا جو ہے آپ کے اکاؤنٹ سے وہ کیش ہوئی ہے، وہ استعمال ہو گئی. جب آپ کہتے ہیں کہ اوے میں بریک نہ لاندا تے میں نہر چ ڈگ پیا سا، وہ آپ نے بریک نہیں لگائی، وہ وہاں پہ کوئی دعا کیش ہوئی. بہت سلامت رہے اللہ آپ کو بہت زیادہ زندگی اللہ سے نظر بد سے محفوظ رکھے. آپ کو دیکھ کے تو باخدا میں بڑا تگڑا ہو جاتا. اللہ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ مایوسی، آپ ہیں مایوسی کے اللہ اکبر. لو جی، آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اگر آپ کے پاس سہیل احمد صاحب کے گھر کا بنا ہوا دیسی مکھن، آملیٹ، شامی کباب سب ہوں، اور اگر سہیل صاحب سامنے بیٹھے ہوں، ایسا سارا تریا دا تریا رہ جاتا ہے. سہیل صاحب سے ملنا پاکستان کی ثقافت سے ملنا ہے. پلیز میں اس بہر میں بھی یہی کہوں گا کہ اگر آپ شہر لاہور میں، اور میں بھی ان خسارے والوں میں سے ہوں جن کو لاہور شہر میں بہت سارے ایسے لوگ جو اس شہر میں موجود تھے، بڑے سارے سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں لگا کہ یہاں کون کون تھا. تو ایسا نہ کبھی ہو کہ یہ خسارہ آپ کو آپ اس میں سے گزریں. اللہ آپ کے دعاؤں کے اکاؤنٹ کو بڑھائے. اور سہیل صاحب بڑے مالدار آدمی ہیں، اس پہ تو ٹیکس بھی نہیں لگتا. سلامت رہے سر، بہت سلامت رہے سر.